बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम गवर्नर मेहदी शाह साहब, चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद साहब, मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी साहब, अफजल शिगरी साहब, शोएब सुल्तान साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मुझे गिलगित बल्तिस्तान वैसे ही बेइंतहा अज़ीज़ है और मुझे जब भी मैं आपके प्लान और आपकी तरक्की देखता हूँ तो मज़ीद खुशी होती है कि वो ख़ित्ता जिसमें बहुत कुछ अच्छा है न दुनिया को उसका पता है और उस ख़ित्ते के एतबार से भी वो ऐसे हालात में रहा है डेवलपमेंट ना होने की वजह से, जिसकी वजह से जो ह्यूमन इंडेक्सेस हैं तालीम के, सेहत के, वो ज़रा कमज़ोर हैं। मगर मुझे बड़ी कवी उम्मीद है, इस वजह से उम्मीद है कि अगर वहाँ टैलेंट आप जैसे मेहनत कर रहे हैं, अगर आप जैसा टैलेंट वहाँ मेहनत करता रहे तो बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा। असल में पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कैफियत तो ये है कि आइडियाज़ सबके पास हैं। आप जिस थिंक टैंक में जाएं, जहाँ भी कोई प्रेजेंटेशन होगा तो बेहतरीन आइडियाज़ हैं, मगर जो प्रोग्रेस आपने दिखाई तो वो आइडियाज़ के बाद के इक़दामात हैं, सिर्फ आइडियाज़ तक बात नहीं है। बल्कि जब मैं इस्लामाबाद के अंदर जब थिंक टैंक्स में जाता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि यार ये थिंक टैंक्स वाला ज़माना आप ख़त्म करो, क्योंकि सब ने सोच लिया है कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, ये जीबी के मसाइल क्या हैं, ये करने वाले टैंक्स को लाओ। और मैं पिछले दिनों जब ये बात, वो टैंक नहीं मैं कह रहा पिछले दिनों जब मैं उन लोगों से बड़ा खुश होता हूँ जो खैर ख़ुद अपने हाथ से काम करते हैं। तो शोएब सुल्तान साहब, आई एम एन एडमायरर ऑफ योर्स। आपके बुज़ुर्ग होंगे, आपसे उम्र में ज़्यादा थे, जहाँ से आपने सीखा। अख्तर हमीद ख़ान साहब जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट चलाते थे, वो उनके एक भाई थे अख्तर महमूद ख़ान जो वकील थे, और अख्तर हमीद ख़ान साहब ने पायलट प्रोजेक्ट के एतबार से बहुत सारे लोगों के दिलों के अंदर वो कैफियत डाली कि देखो डेवलपमेंट के अंदर कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के बग़ैर काम चलेगा नहीं। और ये ऐसे लोग डूअर्स होते थे, बेचारे वहाँ दफ्तर में बैठते थे। ईस्ट पाकिस्तान में भी उन्होंने बहुत काम किया, दफ्तर में बैठते थे और हर काम के अंदर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, चाहे पानी की लाइन डालनी हो तो कहते थे कुछ पैसे के ज़रिए पाइप आ जाएंगे, मगर मेहनत तुम्हारी जब तक नहीं होगी तो तुम्हारी ओनरशिप नहीं होगी। इससे मुझे ये गलतफहमी हुई कि एक कम्युनिटी के अंदर अच्छा काम कर दो तो कम्युनिटी ख़ुद उसको उठा लेगी। तो जब मैंने 2001 में बल्दिया से इलेक्शन लड़ा, कराची के अंदर एक जगह है, वहाँ से जब इलेक्शन लड़ा तो मुझे कुछ मुखय्यर हजरात मिले, उन्होंने वहाँ पानी की किल्लत थी तो हमने 25-30 ट्यूबवेल खोद दिए, वहाँ पे ट्यूबवेल लगवा दिए, हैंड पंप। अच्छा, और बड़ा खुश मैं कि जनाब अब तो ये 25-30 तो यहाँ इस आबादी का पानी का सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। खैर इलेक्शन तो मैंने क्या जीतना था। जब मैं वहाँ 2-4 साल बाद गया तो सारे पंप ख़राब हो चुके थे, क्योंकि कम्युनिटी ने मालकिनी की। अगर ख़राबी हुई तो उन्होंने कहा जिन्होंने लगाया वही आकर ठीक करेंगे। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। ये साइंस में नहीं आती मगर ह्यूमन साइंस में आती है। तो जो करने वाले लोग होते हैं, एक साहब का मैं कल परसों ही पढ़ रहा था, मुझे उन साहब की मैंने तकरीरें सुनी, उनका नाम था, शायद किसी को यहाँ पर 2-4 लोगों को शायद मालूम हो, उनका नाम था प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अहमद। बहुत बड़े आदमी थे, क्योंकि वो डूअर भी थे, लेफ्टिस्ट थे, और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आए तो फ़ौज में भर्ती हुए, कश्मीर में जहाद किया, फिर पाकिस्तान से जब निकले तो अलजायर में जहाद करने चले गए। फिर अलजायर में जहाद करने के बाद जब अमेरिका सेटल हुए तो एंटी वॉर मिशन बनाया, तो अमेरिका में उनका ट्रायल हुआ, हैरिसबर्ग 7 के वॉर के ख़िलाफ़ उन्होंने अमेरिका के क़वानीन की मुखालफत की। मगर ये सब लोग जिनको मैं एडमायर करता हूँ, ये जो कहते हैं उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी उस चीज़ में ढाल लेते हैं, और यही सुतून होते हैं माशरे का। ये तकरीर करने वाले हम जैसे कम और जो करने वाले वो ज़्यादा। तो
میں سمجھتا ہوں جتنی آپ نے گلگت بلتستان میں چیزوں پر توجہ دی، آپ ہر اعتبار سے ذخائر کے، ہیومن ریسورس کے اعتبار سے آپ اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، مگر جیولوجیکل اور جیوگرافک ریسورسز کے اعتبار سے پانی آپ کے یہاں، جیمز آپ کے یہاں، مائننگ آپ کے یہاں ہو سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے اس کی تحقیقات ہوگی کہ ریئر ارتھ میٹلز آپ کے یہاں ہوں گے۔ ریئر ارتھ میٹلز وہ ہیں جو آج کل لیتھیم کے حوالے سے جو بیٹریز کے اندر اور بہت ساری اہم چیزوں کے اندر ہوتے ہیں، اس کے سرویز ہو رہے ہیں، مگر وہ بھی آپ کے یہاں ہیں۔ اس وقت جو ان سائنٹیفک انداز سے مائننگ بھی ہو رہی ہے، ان سائنٹیفک انداز سے پتھر توڑ توڑ کر جیمز کا حشر کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے میں اس میں بھی انٹرسٹڈ ہوں چیف منسٹر صاحب، کہ جیم کو وہ جیم کو تراشنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہوتی۔ ایک سان کہلاتی ہے وہ جو ریوالونگ ہوتی ہے، اور ایک لاک ہوتی ہے جس کے اندر اس جیم کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو ٹرم کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جے پور کے اندر 30,000 عورتیں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں، 30,000 عورتیں۔ تو اٹ از ناٹ سم تھنگ ویری سوفسٹیکیٹڈ، مگر یہ کہ دنیا کا اب ہوتا کیا ہے، دنیا کے ڈائمنڈز بامبے ایمسٹرڈیم جاتے ہیں انکٹ ڈائمنڈز، پھر انڈیا جاتے ہیں، انڈیا سے جے پور جاتے ہیں، اینڈ دین دے گو بیک ٹو ایمسٹرڈیم ٹو بی سولڈ ایز ویل کٹ جیمز۔ تو کوئی خاص میں 1-2 دن کی اسکل ریلیٹڈ ٹریننگز ہوتی ہیں اور پھر اس سے معاملہ امپروو ہوتا ہے۔ آپ کے یہاں ٹورزم ہے اتنا خوبصورت، میں واقعی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر گیا ہوں، نام گنانے کا بھی وقت نہیں آپ کے پاس، مگر یہ کہ مجھے سب سے زیادہ خوبصورت اگر کوئی خطہ لگا تو جی بی لگا، ماشاءاللہ۔ میں آپ کا ایمبیسڈر رہا ہوں، میں خیال سے سینکڑوں تقریروں کے اندر میں نے جی بی کی ٹورزم کے حوالے سے بات کی۔ میں لوگوں کو متعجب کرتا ہوں دنیا بھر کے اندر کہ جتنی آپ کی پاپولیشن ہے اس سے زیادہ آپ کے یہاں ٹورسٹ پہنچ جاتا ہے۔ یہ جب ہے جب سڑکیں نہیں ہیں، جب ہے جب 6-8 گھنٹے کا ٹریفک جیم ہوتا ہے، یہ جب ہے جب ایک جگہ میں کہیں گیا وہاں امکان بھی نہیں تھا کسی اور چیز کا، مگر ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ صدر صاحب کی وجہ سے 10 گھنٹے کا ٹریفک جیم ہو گیا۔ تو وہ جگہ وہاں پہ جیسے جیسے آپ چیزوں کو بہتر کریں گے، جس کے اندر یقیناً ایئرپورٹ شامل ہے، سب لوگ اصل میں دنیا کا ٹورزم اب اس انداز سے چلتا ہے کہ میں بڑے تیز سفر کروں، میں سفر میں وقت نہیں گزارنا چاہتا، میں پہنچنا چاہتا ہوں میری ڈیسٹینیشن آف ٹورزم جو ہے، جہاں میں جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر جو پیسے والا ٹورسٹ ہے وہ 15 دن کی چھٹی اور 12 دن کی چھٹیوں میں کیلکولیٹ کرتا ہے، تو اگر 2-2 3-3 دن صرف سفر میں نکال دیں تو پھر دیٹ پلیس ڈز ناٹ ریمین اے چارم فار ہم۔ لوگ بلینز ایک بلینز آف ڈالرز کماتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہاں بہت اہم کیفیت ہے آپ کی۔ پھر جو آئی ٹی کی آپ نے بات کی، اس کے اندر ایک انوکھی چیز ہے جو چیف منسٹر صاحب آپ کے ذہن میں ہے، آپ کہنا بھول گئے۔ آئی ٹی کے اندر یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نوکریاں تلاش کرنے کی فکر مند تو ہے کہ جن کو آپ آئی ٹی میں ٹرین کریں گے، اصل میں یہ نوکریوں سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ذرا سن لیجئے اس بات کو کیسے، کہ جب ہم ڈاکٹر اور انجینئر پروڈیوس کرتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ سوچتے ہیں اس کا اسپتال میں نوکری ہونی چاہیے، اس کو اسپتال میں جگہ ملنی چاہیے۔ پاکستان میں اگر اسپتال نہیں ہے تو ہوا یہ کہ پاکستان سے ڈاکٹر انجینئر ہم نے ایکسپورٹ کر دیے۔ ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے قابل نہیں ہیں، کہاں ہم اتنا اثاثہ سستے داموں ہم تعلیم دے کر اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، تو 2-3 دہائیاں ہم صرف ایکسپورٹ کرتے رہے، اور وہ بیچارے بھی مجبوراً باہر گئے، مگر یہ کہ اب وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو 95% تو وہ وہاں کے لیے کرتے ہیں، 5% پاکستان کو کیا ملے گا؟ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آئی ٹی کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ آئی ٹی کے اندر لوگ پاکستان میں بیٹھ کر دنیا کا پیسہ بنائیں گے، اور یہ جو پرائم منسٹر آئی ٹی ڈیجیٹل سکلز پروگرام تھا، اس کے اندر 24 لاکھ لوگوں نے وہ پروگرام کیا، 24 لاکھ، جس کے اندر گلگت بلتستان کا ایک بچہ جو ٹاپ 10-12 پرفارمرز میں تھا کہ $100,000 سے زیادہ اس کی سالانہ انکم تھی، $100,000 سے زیادہ، اور وہ ایوریج اسکول کا ایوریج بچہ،
یہ نہیں کہ بھئی بڑا خاندان تھا اور زمینداری کرتا ہوگا اور پھر اس نے IT اسکلز اختیار کر لی، $1,00,000 سے زیادہ. تو یہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے دنیا کے سٹرکچرز میں کام کریں گے، تو اس سے اچھا کوئی آپشن نہیں. دوسرے یہ کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے یہاں شاید ہنزا ویلی ایجوکیشن میں بڑی اچھی ہے اور ویلیز بھی کیچ اپ کر رہی ہیں، مگر ایجوکیشن کو ہنزا نے اور گلگت بلتستان نے ایک بڑی پرائرٹی دی. عورت کو انکلوزیو انداز سے کام کے اندر اور ہر چیز، اور IT از دا بیسٹ ایریا ویئر عورت کین کم آؤٹ وداؤٹ این ایشو، گھر بیٹھ کر بھی کمائی کر سکتی ہے. تو لہٰذا یہ وہ پاکستان ہے جو خوش قسمت ہے، جس کے اندر عورتوں کو لوگوں نے گھر میں بھی بٹھایا ہوا ہے، پھر بھی تھوڑی بہت ترقی کرتے رہتے ہیں. قائد اعظم کے کہنے کے مطابق اور آج تک اس بات پر آپ کو محنت کرنی پڑے گی کہ عورت کو معاشرے میں سٹیک ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیک دیا، قرآن نے سٹیک دیا 1400-1500 سال پہلے. اور یہ ایک دقیانوسی سوچ ہے جو کلچرل ہے، جو مذہبی نہیں ہے، جس کے اندر عورت کو گھر میں بند کرنے کی کوشش کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں گلگت بلتستان کے اندر بہت سارے مواقع ہیں. اور آخری بات میں کروں گا، کیونکہ آج آپ کی قسمت اچھی ہے کہ میرا گلا خراب ہے تو لمبی تقریر نہیں کر سکتا. آخری بات آپ سے یہ کہوں گا کہ جو آپ نے ایگریکلچر کے اوپر بات کی وہ مجھے بڑی لگتی ہے. وہ کیونکہ میں نے پڑھا یہ کہ پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ایک ملک ہے نیدرلینڈز، اور وہ دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے. 19 گنا چھوٹا اور دنیا کا سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ. اور وہ نیدرلینڈز جہاں پانی وافر مقدار میں تھا اور پچھلے 10-15 سال سے پانی کی قلت ہے، وہ اس کے فوڈ پروڈکشن میں کوئی کمی نہیں آئی. پاکستان میں آپ سے 2 جگہوں کا ذکر کروں گا. IT میں آپ کا آزاد کشمیر، وہاں باغ گیا میں، تو باغ میں ایک 7 منزلہ اسکول تھا، بہترین، اس سے اچھا اسکول میں نے پاکستان میں نہیں دیکھا باغ میں. اور باغ میں ہی ایک 7 منزلہ IT سینٹر تھا، جس کے اندر جس دن میں گیا اس دن ایک فلور پر 500 لڑکیاں کام کر رہی تھیں اور دن میں 2500 کی امپلائمنٹ ہے. اور اٹ واز فینٹاسٹک. کیا کر رہے تھے وہ امریکن میڈیکل ہاسپٹلز کی بلنگ کر رہے تھے بس. تو باغ میں مجھے وہ جزیرہ نظر آیا کہ باغ کے اندر جب بن سکتا ہے تو کہیں پاکستان میں ہر جگہ یہ کیفیت ہو سکتی ہے. تو لہٰذا GB کے اندر اسی طرح سے ایگریکلچر کے اندر ورٹیکل فارمنگ نیدرلینڈز کیا کرتا ہے، کوئی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی بہت نہیں ہے. ڈرپ فارمنگ کس نے ایجاد کی، کس نے شروع کی؟ اسرائیل، جس کو پانی کی قلت تھی، فلسطینیوں کے ساتھ جھگڑا تھا، اس نے اب پانی میں وہ سرپلس ہو گیا، ضرورت ایجاد کی ماں ہے. اچھا، ڈرپ فارمنگ، ڈرپ اریگیشن کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ورٹیکل فارمنگ کرتے ہیں، کلائمیٹ کنٹرول فارمنگ کرتے ہیں. دیٹس اٹ. اور پاکستان میں بھی ایسے آئلینڈز بننے شروع ہو گئے. تو جناب اعلیٰ چیف منسٹر صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا، میں نے ایک ایسا فارم فیصل آباد کے پاس بھی دیکھا، ایرڈ یونیورسٹی نے بھی ایسے فارمز تیار کیے ہیں جس میں ورٹیکل فارمنگ، چھوٹی سی جگہ پر بڑی فارمنگ کرتے ہیں، کلائمیٹ کنٹرول فارمنگ کرتے ہیں، پروڈکشن دگنا بھی کر لیتے ہیں وہ اپنی جگہ کا. اور جو آپ کا خواب ہے کہ گندم کے اندر آپ خود کفیل ہو، صرف گندم کے، وین نیدرلینڈز کین فیڈ دا ورلڈ، امیجن گلگت بلتستان کتنا دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے. تو چیف سیکرٹری صاحب، آپ کی محنت، یہ آئیڈیاز، یہ اچھی ٹیم ایکچولی پاکستان کو پرے لگانے کے لیے، گلگت بلتستان کو پرے لگانے کے لیے اس سے بہتر کمبینیشن نہیں ہوگا. اٹ از ناٹ نیچرل ریسورسز وچ میک اے کنٹری. اگر نیچرل ریسورسز کنٹری میک کر رہے ہوتے تو نائجیریا جیسا ملک جو دنیا میں تیسرا یا چوتھا تیل کے ذخائر کے اعتبار سے ملک ہے، اس کی تباہی نہ ہوتی، جہاں کرپشن بے انتہا، اپنے نیچرل ریسورسز کو ضائع کیا. تو نیچرل ریسورسز ڈونٹ میک اے کنٹری، اٹ از دا ہیومن ریسورس وچ میکس دا کنٹری. جرمنی، جاپان تباہ ہو کر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے ہیومن ریسورس کی بنیاد پر. اگر ایک چھوٹا سا جزیرہ نما شہر سنگاپور ترقی کر سکتا ہے یا دبئی کر سکتا ہے، تو آپ جیسے لوگوں کا انٹلیکٹ
اللہ کے ڈالے ہوئے ذخیرے آپ کے یہاں موجود، پانی آپ کے یہاں موجود، خوبصورتی آپ کے یہاں موجود. صرف انسان کا اپنا دماغ، ایک کنسسٹنسی آف پالیسیز، اسٹے اوے فرام کرپشن، ٹیک دا کنٹری ان یور ہینڈز. اٹ از سو امپورٹنٹ کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو کنفیوژن آپ دیکھ رہے ہیں آج کل سیاسی، اس سے نکلنا بھی ذہنوں کا اکٹھا ہونا ہے. کین یو امیجن کہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آیا اس کو سمجھانا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے اندر دماغ کھول کر آپس میں کوآپریٹ نہیں کرتے. اچھی ٹیم وہ ہوتی ہے جو کوآپریٹ کرے، اچھی ٹیم ہوتی ہے جو ایک دوسرے کی محبتوں کو اور پریشانیوں کو سمجھے، اچھی ٹیم ہوتی ہے جو اپنی جیب کی طرف نہیں دیکھے بلکہ ایک کمیونل جیب کی طرف دیکھے اور ملک کو نکال کر لے جائے. آئی ایم ویری کانفیڈنٹ انشاءاللہ پاکستان اس آزمائش سے نکلے گا، صرف اس وجہ سے کہ مجھے آپ لوگوں پر بھروسہ ہے. تو شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ.